अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदेद इमरान खान पर हमले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 घंटे का टाइम दिया है। फैसल शाहकार साहब जो आईजी पंजाब है, उनसे ये कहा गया है कि जनाब तुसी काम करना है तो बिल्कुल ठीक तरीके नाल करना है, आपके काम में कोई बंदा मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके काम में मुदाखलत हुई तो अदालत उस बंदे के काम में मुदाखलत करेगी जो आपके काम में मुदाखलत करेगा। बड़ा जुमानी सा जुमला है और अदालत में आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। हैरानकुन इस वजह से कि जिस वक्त फैसल शाहकार साहब जो आईजी पंजाब हैं, उनको अदालत के हुक्म पर लाहौर से वीडियो लिंक के ऊपर अदालत में तलब किया गया, वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया तो उनसे पूछा गया कि जनाब एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक। तो उनका ये कहना था कि जनाब एफआईआर उनके हुक्म पर दर्ज नहीं हुई। अब ये उनका हुक्म बड़ा ही ख़तरनाक सी बात थी कि जनाब केड़े ने जेड़े आके कह रहे ने भाई ना ये जो है एफआईआर वो दर्ज ना की जाए, और यकीनी तौर पर दिमाग उसी तरफ ही जाता फौरी तौर पर, अच्छा ये वो हैं जो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज ना की जाए, अच्छा ये वो हैं जिनका हुक्म चलता है पाकिस्तान पर। बात जब खुली थोड़ी सी आगे तो ये पता चला कि जनाब ये जो वो हैं ये असल में वो नहीं है, बल्कि ये उनकी प्रॉक्सी है, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। आईजी पंजाब ने अदालत उज़्मा में इस बात का वाज़े तौर पर एतराफ़ किया कि जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब की वाज़े हदायत है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो तहरीरी दरख्वास्त दी गई है, जिसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट तरीन लोगों के नाम लिए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं देनी। ये कोई और नहीं कह रहा, ये आईजी पंजाब कह रहा है। और वो किस जगह पे कह रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह रहा है। वो किसी हवा में या किसी जो है विलागर के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात नहीं कर रहा। वो किसी आपस में किसी अपने जूनियर अफसर या अपने किसी सीनियर अफसर के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा। वो खड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी तरह की जाने वाली गलत बयानी बहुत ही ज़्यादा मानी खेज हो सकती है। और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने भी बरहमी का इजहार किया, और उनका ये कहना था कि आईजी साहब आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। आईजी साहब ने कहा कि जनाब ये जो एफआईआर है ये जिस तरीके से बताई जा रही है ये एफआईआर उस तरीके से नहीं बनती। उन्होंने कहा जनाब ये बनती है नहीं बनती, जो कानून आपको कहता है वो आप उसके ऊपर काम करें। किसी काबिल अफसर को तहकीकात के लिए मुकर्रर करें, वो एविडेंस का जायज़ा ले, वो एविडेंस का फोरेंसिक कराए। एक जो है एक शफाफ तरीके की तहकीकात होनी चाहिए, और उसके लिए शफाफ तहकीकात के लिए ज़रूरी है कि पहले एफआईआर तो दर्ज हो। और उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर फायरिंग हुई है, इस मामले को हल्का नहीं लिया जा सकता, नहीं लेना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब खुद साबिक वज़ीर आज़म ही मामलात को उलझाने की कोशिश करे तब आप क्या करेंगे? मिसाल देता हूँ आपको, वो भी आज ही की, वो भी अदालत की ही। डॉक्टर बाबर अवान साहब वकील थे, डॉक्टर बाबर अवान साहब वकील पेश हुए अदालत में, और वहाँ पर जाके उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब को AK-47 का बुलेट लगा। अब AK-47 का बुलेट ना मिला, ना अभी तक इसको पता चला कि जनाब इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो AK-47 की हुई है, 9mm की हुई है। तफ्तीश ही नहीं शुरू हुई, लेकिन भाई साहब ने कह दिया कि जनाब एक अदालत के अंदर कि जनाब AK-47 का बुलेट लगा। और ये जानते हुए, ये बूझते हुए कि जनाब ये जो जिस इदारे ने इमरान खान साहब का ऑपरेशन किया है और वो गोलियों के टुकड़े निकाले हैं उनकी टांग में से, उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही नहीं कि इमरान खान साहब को पूरा बुलेट लगा। उन्होंने कहा जनाब गोलियों के टुकड़े लगे हैं, बुलेट का किसी जगह पर जिक्र नहीं है। वो बुलेट भी टूट के लग सकता है, लेकिन ये किसी की तरफ से भी अभी तक की इतलात नहीं आई, ना जिन्ना हॉस्पिटल के मेडिकल लीगल की तरफ से बात आई है, ना ही शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ से आई है कि जनाब AK-47 लगा। बाबर अवान साहब ने कह दिया AK-47 लगा। अब अगर AK-47 लगा हो तो इमरान खान साहब की तो टांग के चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे। वो जितना आराम सुकून से फिर रहे हैं, वो इस तरीके से मामला नहीं होता। AK-47 एडी लम्बी बुलेट होती लग पता जाता है अगर किसी को लगे, लेकिन वो ये अब किए जा रहे हैं। अब ये सारा जो गेम बन गई है
اور خاص طور پر آج کے جو انکشافات ہیں وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں. معنی خیز اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کا سارا جو بیانیہ ہے یا ابھی وہ اپنے حملے کے بعد، اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جو نئی لائن لے رہے ہیں وہ ساری کی ساری اسی حوالے سے لے رہے ہیں کہ 3 لوگ ہیں، ایک ہیں وزیر اعظم، ایک ہیں جناب وزیر داخلہ اور ایک ہیں ڈی جی سی. یہ 3 لوگ ہیں جو اس حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں. پرویز علیہ صاحب کہتے نہیں اے نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جناب جو نام آپ لے رہے ہیں یہ ناموں کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں کراؤں گا میں. اور وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. عمران خان صاحب اپنے چیف منسٹر کو قابو میں نہیں کر پا رہے. اپنی پارٹی جس کو انہوں نے خود کندھوں پر بٹھا کر چیف منسٹر بنایا، تے بارے کوئی گل نہیں. بھئی تم اگر سیدھی سے کہتے بھئی اگر تم ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے تو استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، میں کسی اور کو چیف منسٹر بناتا ہوں، اس سے کراتا ہوں ایف آئی آر. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے ایک اور، عمران خان صاحب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی آپ کو یاد ہے کہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، جو خصوصی طور پر لاہور آئے تھے اور لاہور آ کر شوکت خانم ہاسپٹل میں انہوں نے عمران خان صاحب کی عیادت بھی کی تھی اور پھر دونوں کے درمیان ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی تھی. اچھا، اس ملاقات کے حوالے سے کچھ انکشافات ہوئے ہیں. وہ انکشافات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے لاہور آنے سے پہلے اور عمران خان صاحب پر حملے کے بعد جو عارف علوی صاحب ہیں ان کی کسی اہم شخصیت سے رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی وٹس ایور. اور اس ملاقات کے اندر جو ہے نا جو پیغام ان کو دیا گیا وہی پیغام لا کے ادھر انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا. اور وہ پیغام کو زیادہ اچھا جو ہے یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ حدود کے اندر نہیں تھا. وہ ذرا اگریسو قسم کا بیان تھا. وہ آپ کو پنجابی کی ایک مثال ہے بڑی مشہور ہے، ساڑھے نال ویر تے سدھے فیر. اس قسم کا جو ہے نا وہ پیغام تھا ان کے لیے، اس قسم کا باضابطہ طور پر، کیونکہ وہ غصہ تھا بہت زیادہ پشاور والے واقعے کا بھی. تو ان کو ملا گیا اور خصوصی طور پر ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی تو باز آ جا کے انہوں سمجھا کہ اپنی حرکتیں چھڑ دے، نہیں تو والا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عارف علوی صاحب آئے لاہور اور انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو کنوے کرنے کی کوشش کی اور عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے دونوں مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور جس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا. پھر یہ پتہ چلا ہے کہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اسلام آباد میں ہوئی ہے وہ ملاقات، پنڈی میں ہوئی ہے، سوری اسلام آباد میں نہیں، اسلام آباد سے شخصیت گئی تھی پنڈی. اور وہ جو ہے شخصیت حکمران اتحاد میں شامل ایک اہم ترین جماعت اور اس جماعت کے وہ چیئرمین ہیں، کو چیئرمین ہیں، وہ جا کے ملے ہیں. ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل تھی. اس ملاقات میں بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب اور دیگر کے آپس کے اندر کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے. اور پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بعد اب ایک اور شخصیت جو ہے وہ لندن جا رہی ہے اور لندن میں جا کر نواز شریف سے ملاقات کرے گی. یہ اپارٹ فرام آل یہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب چونکہ صدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کو وہ سمجھانے میں ناکام رہے اور ان کے ایوان صدر پہنچتے ہی جو محترم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط لکھ کر انہوں نے بھیج دیا ہے عارف علوی صاحب کو. ان کا یہ جو مخاطب ہیں ان کے وہ ہے سپریم کمانڈر. انہوں نے کہا جناب آپ ریاست کے سربراہ بھی ہیں اور آپ سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور اب بطور سپریم کمانڈر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ملک کا سابق وزیر اعظم ہو کے بھی اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا، کیونکہ اس کے اندر میں نے جو 3 نام لیے ہیں وہ تینوں ہی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طاقتور شخصیات ہیں اور ان جو طاقتور شخصیات ہیں وہ آئین اور قانون کے انحراف کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں. عمران خان نے وزیر اعظم، وزیر داخلہ سمیت جو اعلیٰ شخصیت ہے اس کا نام دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں اور اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات اور ان ذمہ داروں کے محاسبے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں. انہوں نے کہا جناب آپ سپریم کمانڈر ہیں، وہاں سے تو ISPR کی طرف سے آ گیا فڑلا،
ان کی طرف سے آ گیا ہے ایک پریس ریلیز جس کے اندر انہوں نے جو ان کے محکمے کے لوگ تھے اس کو انہوں نے دے دی ہے کلین چٹ، لیکن میں ان کو کلین چٹ دینے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اب آپ سپریم کمانڈر ہیں، آپ یہ جو ہے نا محاسبہ کریں۔ اب محاسبہ صدر صاحب، وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کا تو کر نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھنسا دیا اب انہوں نے عارف علوی صاحب کو صرف اس چکر کے اندر کہ یار یہ والا کام اب آگے بڑھے گا تو بہت ہی زیادہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی، اور وہ پرابلمز ابھی ہونی ہے، یہ کام ابھی ختم نہیں ہونا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو دباؤ کا سلسلہ ہے، یہ خط لکھنا بھی دباؤ ہے، اور پھر کل خصوصی طور پر پرویز خٹک صاحب سے بیان دلوانا کہ جناب آج شام کو اسلام آباد راولپنڈی سے جو اس کا رابطہ ہے اسلام آباد کا ملک کے دیگر شہروں سے، وہ کاٹ دیا جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ پرویز خٹک صاحب نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا ہے، ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب آج رات کو، آج شام تک ہم جو ہے یہ جو اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے ہیں اس کو بند کر دیں گے، وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھیں گے۔ اب اگر اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے بند ہو جاتے ہیں، پرابلم آپ کو پتہ ہے پھر پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ جو ہائپ ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کی، اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہائپ اب پہنچتی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تھی کہ جناب آپ ایک فل کورٹ کمیشن بنائیں۔ اب وہ فل کورٹ کمیشن تو ابھی تک بنا نہیں ہے۔ البتہ آج جو سماعت ہو رہی تھی توہین عدالت عمران خان صاحب کے اوپر، جو توہین عدالت کیس انہوں نے فکس کیا تھا، اس کی سماعت کے دوران ہی یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اسی سماعت کے دوران عمران خان صاحب کے لیے فیصل شاہکار صاحب کو طلب کر کے ان کو 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے درمیان انہوں نے کہا جی ایف آئی آر درج کریں، اگر آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کی تو ہم پھر سو موٹو نوٹس لیں گے اور یہ آپ کے خلاف لیں گے۔ دوسرا انہوں نے وہ کر دیا، کیا نام لیتے ہیں، ارشد شریف صاحب کی والدہ کا خط، انہوں نے اس پہ بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا جناب ارشد شریف کی والدہ کا خط موصول ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ اسی دوران اعظم سواتی صاحب بھی آ گئے۔ اعظم سواتی صاحب والا معاملہ بھی اب بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ایک پریس ریلیز ان کے رجسٹرار کی طرف سے جاری ہوئی، میڈیا پر ان کی پریس ریلیز موجود ہے، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو گیسٹ ہاؤس ہے، اس کے اندر کسی بندے نے، اعظم سواتی صاحب نے ادھر کوئی قیام شیام نہیں کیا، اور اس گیسٹ ہاؤس کے اندر جو کوئٹہ میں ہے وہاں پر صرف سرونگ ججز اور ریٹائرڈ ججز کو ہی قیام کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور پہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اسپیشل برانچ کا حوالہ دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیشل برانچ نے بتایا ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ ہمارے والے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہے، بلکہ وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ وہاں پر ہے۔ اب یہ جو ہے رجسٹرار صاحب کی پریس ریلیز آ گئی۔ رجسٹرار صاحب کی پریس ریلیز کے آنے کے بعد جو جوڈیشل کمپلیکس ہے کوئٹہ کا، ان کی طرف سے بھی پریس ریلیز آ گئی۔ انہوں نے کہا جناب اسپیشل برانچ نے ہمارے لیے ہمارے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو رہائشی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، یہاں پر تو ہم صرف ٹیچنگ پرپسز کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہماری بلڈنگ بہت زیادہ بسیدہ، ہمارے پاس ایک ہال ہے، 2 کمرے ہیں جہاں پر ہم یہ جو ٹیچنگ پرپسز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر رہائش کی کوئی سہولت ہی میسر نہیں ہے۔ پھر آج جب اعظم سواتی صاحب عدالت کے اندر آئے ہیں تو وہ رو رہے تھے یقینی طور پر، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نہ آپ کے گیسٹ ہاؤس میں رہا ہوں، نہ میں رہا ہوں جوڈیشل کمپلیکس میں فیڈرل لاجز میں رہا ہوں کوئٹہ میں، یہ وہاں پر یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ تو پھر انہوں جو ہیں جو معزز چیف جسٹس تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے آپ کے واقعے کا ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو سپریم کورٹ کا انسانی حقوق سیل ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے معاملے کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی میں ویڈیو آپ کو تنہائی میں دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں نہ دکھائیں، آپ ادھر جائیں، اور ساتھ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ یہ ویڈیو اگر انٹرنیٹ پر موجود ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ اب یہ جو سچویشن بن گئی ہے خاص طور پر پنجاب میں، یہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے کسی حد تک پریشانی کا سبب ہے۔ پریشانی کا سبب اس وجہ سے کہ اب وہ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی، کیونکہ آئی جی پنجاب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے لبرٹی چوک پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ شرمندہ کر دیا، ان کی وردی پر لعنت بھیج دی اور کہا کہ اتارو وردی، گھر جاؤ اگر تم ایک ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان اور ان کا یہ ویڈیو کلپ
اویلیبل ہے۔ اس کے بعد پھر پولیس والوں کی طرف سے بھی آ گیا جواب، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ کے اتحادی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، اس کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد فیصل شاہ کار صاحب نے بھی انہوں نے کہا جناب میں کام ہی نہیں کروں گا۔ اب جو یہاں پر تو مدعا ڈالنے کی کوشش کی ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی نے انتظامیہ پر، اور جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے جناب پرویز الہی نے ساڑھے ہاتھ بننے نے۔ اب یہ جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اختلاف یا ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور مسلم لیگ کاف میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ماضی کے اندر جب سے چودھری برادران کی سیاست ہے، چودھری برادران کی الائنمنٹ آپس میں چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی کی ایسے رہی ہے، وہ کبھی ایسے نہیں ہوئے، فاصلہ نہیں آیا، کبھی دونوں کے درمیان یہ خبر نہیں سنی تھی کہ اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلاف کی خبر دیکھی گئی اور سنی بھی گئی، دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے، دونوں بھائی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں سارا کچھ منظر پہ آیا۔ اب یہ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے کہ جناب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے تھے اور کچھ نہیں تھا، سارا کچھ پلانڈ تھا، سارا کچھ بائی ڈیزائن تھا کہ یہ کل کو عمران خان نے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یار یہ کل کو نا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، جس طرح کہ اس کا مزاج ہے نا یہ قابو سے باہر نکل جائے گا، لہٰذا اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کسی کو جوڑ کے رکھنا ہوگا، لہٰذا پھر باضابطہ طور پر جوڑ کے رکھا گیا۔ اب وہ چیزیں چونکہ وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو میکسیمم یوٹیلیٹی کا قانون ہے وہ میرا خیال ہے پورا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو کارڈز ہیں یہ اب اوپن ہونا شروع ہو گئے۔ اب اگر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پرویز الہی کی یہ ہے ڈائریکشنز کے ایف آئی آر درج نہیں کرنی، تو عمران خان صاحب اب کس کو جو ہے ذمہ دار قرار دیں گے؟ وہ شہباز شریف صاحب کو قرار دیں گے یا رانا ثناء اللہ کو قرار دیں گے یا ڈی جی سی کو قرار دیں گے؟ انہوں نے تو اپنا ہدف رکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل ہے بندہ جو ایف آئی آر خود عمران خان صاحب کے کہنے پر نہیں ہونے دے رہا، جس پر ان کی پارٹی عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ یار بندہ ساڈے نال کی کری جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر بولنے کے لیے ابھی تک کھل کے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس وقت کھل کے بولیں گے تو پنجاب پولیس نے زمان پارک میں چھاپا مار کے پکڑ لینا ہے، لہٰذا ابھی وہ اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا بین لے کے چل رہے ہیں، اور اٹیک ان کا اسی طرف ہے، اٹیک ان کا ادارے کے اوپر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے۔ اور اس سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کل لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور آج بنی گالہ میں اب سے کچھ دیر بعد کو تقریباً 3 بجے کے قریب ایک اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہے، اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ ایف آئی آر کی جو ہدایات ہیں اس کے اوپر امپورٹنٹ سچویشن ہے اور لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی سچویشن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ایف آئی آر ہے یہ جو فیصل شاہ کار صاحب ہیں یہ قانون کے مطابق کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔